अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और अगले आने वाले जो घंटों में आम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके बाद PTI के अंदर एक भौचाल मच गया है। गद्दार का टैग भी दे दिया गया है। असल गद्दार कौन है इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं और इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें जो खबर आई है उस हवाले से भी आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके बाद जो PTI के अंदर वो एक जो है भौचाल मच गया और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अगला लाहिया मतलब हमारा क्या होगा, क्योंकि वो तो सारा कुछ वो डिपेंड ही इसके ऊपर कर रहे थे कि इसको डिले किया जाएगा और इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और वो इलेक्शंस का पंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो वो जो सारा प्लान उनका था वो तो बिल्कुल उसके ऊपर पानी फिर गया। अब भौचाल मचा है इस वजह से कि उनके 11 बंदे आगे चले गए। उन 11 बंदों के अंदर 9 MNAs और 2 सेनेटर्स हैं। इनमें से भी MNAs में से 5 MNAs ने वोट दिया है, 4 का वोट उन्होंने एमरजेंसी की सूरत में रखा था, वो इस्तेमाल नहीं किया गया और 2 सेनेटर्स ने भी वोट नहीं डाला। जिसके अंदर जनाब अगर मैं बात करूं जो ये 11 बंदे हैं, 2 सेनेटर्स में जो है सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम, और इसके बाद MNAs में जिन्होंने वोट डाले हैं उसके अंदर चौधरी इलियास, मुबारक जेब, उस्मान अली, जहूर कुरैशी और औरंगजेब खिच्ची इन्होंने वोट डाले हैं। अब जिन्होंने वोट नहीं डाले उसमें जनाब रियाज फतेहाना, जैन कुरैशी, मकदाद हुसैन और ब्रिगेडियर असलम, जिनको एमरजेंसी की सूरत में रखा हुआ था। जैसे जंग होती है ना तो कुछ मिसाइल आप रखते हैं और उन्हें शदीद एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें उसके लिए रखा हुआ था लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ी। अब मसला क्या है, ये 11 बंदे तो खैर चले गए, लेकिन ये मसला कैसे बना? आप पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे होंगे कि PTI के अंदर एक दूसरे को शक की निगाह से जो लीडरशिप में है वो देखा जा रहा था और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही थी। कोई उसको कह देता था, कोई इसको कह देता था, ये उधर जाने वाला है, किसी के बारे में उधर से खबर आ जाती थी ये इतने में बिक गया है। तो वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के ऊपर ना कोई भी इत्तफाक नहीं कर रहा था और एक दूसरे को साथ लेके लीडरशिप को नहीं चल रहे थे। क्यों? इसकी वजह यही थी कि वो एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे। ये मुबारक जेब का नाम ये आज से नहीं, ये कई हफ्तों से आ रहा है। इसके बाद इन्होंने एक वीडियो पैगाम भी दिया था। इन्होंने कहा था कि जनाब मैं खान साहब के विजन के साथ खड़ा हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अब ये जो नाम दिए गए हैं ना, इसके अंदर जो 7 नाम है ना, उनको PTI ने अपने ऑफिशियल पेज से गद्दार का टैग भी दे दिया, लेकिन जो बाकी 4 नाम है ना जिन्होंने वोट नहीं डाले उनको नहीं दिया गया, लेकिन दो सेनेटर्स हैं उनको गद्दार का टैग दे दिया है, हालांकि उन्होंने भी वोट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि इधर जो है ये जो 4 नाम है इसके अंदर जाहिर बात है जैन कुरैशी का नाम है और अब जैन कुरैशी के हवाले से बड़ी जो है वो क्या सराहियां की जा रही, क्योंकि अगर जैन कुरैशी के ऊपर बात आती है या उनके ऊपर ऐसा कोई दाग लगता है तो ये कुरैशी खानदान के ऊपर दाग लगेगा और ये पूरी उनकी जो पीढ़ी है उसके ऊपर दाग लगेगा। तो मेरा ख्याल है फिर PTI से यहाँ पे हाथ नहीं डाला गया क्योंकि यहाँ जैन कुरैशी का नाम था और यहाँ उनका हाथ नहीं पहुंचेगा क्योंकि फिर आगे शाह महमूद कुरैशी भी हैं। फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बेटे के खिलाफ जाएं और बाप को सियासत के अंदर रखें। लेकिन जो 2 सेनेटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको गद्दार का टैग दे दिया है PTI। अच्छा, जैन कुरैशी और मकदाद हुसैन, ब्रिगेडियर असलम, रियाज फतेहाना, इस ग्रुप को इन्होंने भी वोट नहीं डाला। तो जो सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम है उन्होंने भी वोट नहीं डाला, लेकिन आप लोगों ने उन दोनों को जो है गद्दार का टैग दे दिया है, इन 4 को गद्दार का टैग नहीं दिया। तो ये झोल आप समझ रहे हैं कि जैन कुरैशी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि वो पीछे फिर जारी बात है मुल्तान की एक बड़ी सीट के ऊपर हाथ डालेंगे, मुल्तान की एक बड़ी पीढ़ी के ऊपर हाथ डालेंगे ना बेसिकली। तो ये दाग अगर वहां पे लगता है तो फिर ये तो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी दाग लगेगा। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों इनकी अहलिया को उठाया गया था, मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी की जो बहू है, और उनको कुछ देर बाद छोड़ दिया गया था। अब जैन कुरैशी साहब वाला भी कुछ मसला है जो बीच में आया हुआ है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है। अब मैं वीडियो पैगाम में भी जाहिर बात है झोल है, वो झोल किस तरह से, वीडियो पैगाम पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैन कुरैशी ने कहा है कि अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की, वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। जैन कुरैशी का कहना था कि मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा, पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। तो ये जनाब इनका पैगाम आया। अब इस पैगाम के अंदर झोल क्या है? झोल ये है कि ये पैगाम आज सुबह आ रहा है, मतलब इतने दिनों से आपका नाम बीच में आ रहा है, कहा जा रहा था कि आपकी बेगम को उठाया गया है और आपकी जो बहन है उसके ऊपर भी जाहिर बात है उनको भी फोर्स किया जा रहा है। तो ये वीडियो पैगाम पहले क्यों नहीं आ सकता था? ऐसी सूरत में जब तरमीम आ गई उसके बाद आप ये वीडियो पैगाम दे रहे हैं,
تو اس کے اندر ایسے بھی ان کو شک کی نگاہ کے اندر دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب دال کے اندر کچھ کالا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ ویڈیو پیغام ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آنے سے پہلے جو فیصل ورک ہیں، جو آج کل بڑے پرو اینٹی پی ٹی آئی ہیں، پہلے وہ خان صاحب کے بڑے حمایتی ہوتے تھے، آج کل بڑے اینٹی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو پیغام پہلے جاری کیا۔ اب سوال یہ کہ ان کے پاس یہ ویڈیو پیغام کہاں سے آیا؟ ان کے اکاؤنٹ پہ تو بعد میں لگا، ان کے اکاؤنٹ سے پہلے لگ گیا۔ تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب کہانی کے اندر کچھ جول ہے اور دال کے اندر کچھ کالا ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب مجھے ایک فیصل واڈا صاحب کی ایک گزشتہ دنوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ آج یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فارورڈ بلاکس بننے لگ جائیں گے، تو وہ فارورڈ بلاکس یہی ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ بنی ہوئی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس جانب جانا ہے۔ آج یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہوا ہے۔ جب ساجد سنجانی کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا اور 14 ووٹ یہاں سے غائب ہو گئے تھے، تب یہ سب غلط نہیں تھا، تب تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سب کچھ صحیح ہوا ہے۔ آج جب آپ کی اپنی پارٹی کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط ہوا ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ جو لانڈے لپاڑے یوٹیوبرز آج کہہ رہے ہیں اور اتنی بے شرمی سے اور اتنی ڈٹائی سے یہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے تھے اس وقت کہ جناب وہ ٹھیک تھا اور اس کو غلط کہہ رہے، تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک تھا۔ تو اگر حقیقت کو دیکھا جائے اور جمہوریت کو دیکھا جائے تو وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے۔ یہ کوئی جمہوریت کا حسن نہیں ہے کہ آپ ایسے سینیٹرز کے گھر والوں کو اٹھا لیں، ایسے ایم این ایز کو گھر والوں کو اٹھا لیں۔ کوئی ویل چیئر کے اوپر آ رہا ہے، 2 سینیٹرز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں پر۔ اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرے 2 سینیٹرز ہیں کہاں۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے؟ مطلب وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد جناب پھر ظاہری بات ہے شہباز گل صاحب باہر بیٹھے ہوئے۔ اب مسئلہ بھلا کیا ہے؟ اب اس کو بھی میں تھوڑا سا نا اس کے اندر جو جول ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ باہر سے ٹویٹس جناب جاری ہو گئے اور یوٹیوب چینل کے اوپر باتیں آنے لگ گئیں، یہ سب غدار ہیں، ہمیں پتا تھا، یہ وہ فلاں دمکا، ساری باتیں کر دی انہوں نے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو 11 نام آپ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے نا اور پارٹی کی حمایت نہیں کی، اس وجہ سے آپ انہیں کہہ رہے ہیں نا کہ غدار ہے، یا پارٹی کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو اس وجہ سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ تو آپ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو جب پارٹی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی تو آپ لوگ پاکستان آ جاتے، آپ لوگ ادھر آ کے بیٹھ دینا اور معاملات کو دیکھتے۔ آپ لوگوں کے بقول انہوں نے پارٹی کا ساتھ نہیں دیا نا مشکل وقت میں، تبھی یہ غدار ہیں۔ تو آپ لوگ کون سا پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی اپنا یوٹیوب چینل ہی باہر بیٹھ کے چلا رہے ہیں یا ٹویٹ سے کر رہے ہیں، اور کوئی تیسرا کام مجھے بتا دیں آپ لوگ کر رہے ہیں، یا شہباز گل صاحب یا اور جو دیگر نام ہیں باہر بیٹھے ہوئے، یہ بتا دیں ان کی پارٹی کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اکثر فیملی کے اندر کوئی ایسا بزرگ ہوتا ہے جو سارا دن چارپائی پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساروں کی غلطیاں اور نکتہ چینی نکالتا رہتا ہے، خود اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، خود وہ ایک چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اس نے ٹک کے بیٹھنا ہے سارا دن، روٹی پانی اس کو وہاں پہ مل جانا ہے۔ شہباز گل صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے، یوٹیوب چینل ان کا چل رہا ہے اور پیسے ان کو آ رہے ہیں، لیکن نکتہ چینی انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر بیٹھ کے نکالنی۔ اب باہر بیٹھے ہوئے اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے، اتنی ہی خان صاحب کی فکر ہے تو پاکستان ہے، پاکستان میں آئے، ڈی چوک پہ احتجاج کریں۔ احتجاج سے میرے ذہن میں آیا علی امین گنڈا پور آپ کو نہیں نظر آئے ہوں گے 2-3 دن سے، 2-3 دن چھوڑے کل ہی نہیں نظر آئے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا کہ احتجاج کا تو دن کل تھا، یہ لوگ کھڑے ہوتے ڈی چوک کے اوپر اور کہتے کہ جناب یہ جو بل آیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ کیوں مولانا صاحب کے گھر گئے؟ کیونکہ یہ ڈیل چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی بہتر ڈیل مل جائے۔ اگر ڈیل نہ ہوتی تو یہ کیوں مولانا صاحب کے گھر جاتے ہیں؟ اگر یہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ غلط ہے، تو یہ جب غلط تھی تو مولانا سے ملنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ غلط تھی تو آپ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ بات تو پھر وہیں پہ آ گئی نا، یہ ڈیل چاہ رہے تھے کہ کوئی ہمیں بھی بہتر دیں، خان صاحب کے حوالے سے انہیں کوئی ریلیکسیشن دیں یا کچھ اور معاملات بہتر کریں، تو یہی سارا کچھ تھا نا۔ یہی چیزیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ اندر سے سارے ایک ہی ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی آئینی عدالت اور آئینی ترمیم کے خلاف تھی نا، تو احتجاج کیوں نہیں کیا گیا؟ کل کا دن تو احتجاج کا دن تھا، احتجاج کرتی، مولانا سے ملنے کی کیا وجوہات تھی؟ جب آپ میں ایک چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تو میں اس چیز کے لیے کسی سے ملوں گا کیوں؟ میں تو کہوں گا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، ایک تو ان کے خلاف جو ہے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور دوسرا وہ آپ کو 2 دن سے نظر بھی نہیں آ رہے۔ اب اس حوالے سے جو خبر آئی ہے، اسلام آباد نے تحریک انصاف لانگ مارچ پر توڑ پھوڑ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرانے نے کی۔ پی ٹی آئی وکلا سردار مصروف اور دیگر عدالت پیش ہوئے۔ علی امین گنڈا پور کی مسلسل عدم پیشی پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے تھے۔ فیصل جاوید کی جانب سے حاضری کی استثناء کی درخواست عدالت نے منظور کر لی، جبکہ عدم پیشی پر علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت 21 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اب 1 مہینے کا ٹائم دے دیا،
رول نظر آ رہے ہیں آپ کو 1 مہینے کا ٹائم. اور علی امین گڈھاپور ہیں کہاں پہ, یہ تو سوال ان سے کیا جائے. پہلے تو جناب جب وہ آتے تھے یہاں پر اور پھر آ کے وہ کہانیاں سناتے تھے اور 28 گھنٹے وہ غائب رہتے تھے, تو کل کہاں پہ تھے وہ جس کے حوالے سے یہ احتجاج ہونے تھے اور جو ان سے ہو نہیں پائے تو وہ کہاں پر تھے؟ ان سے کیوں نہیں یہ کیا گیا اور کہاں وہ کوئی بیان ان کا نہیں سامنے آیا, کوئی بات انہوں نے کی. اور اب یہ میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور اب آگے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک دوسرے کے صرف منہ دیکھ رہے ہوں گے, انہیں کوئی پتہ نہیں آگے کیا کرنا ہے, کیا پلانز ہیں ہمارے آگے, کیسے لے کر چلنا ہے چیزوں کو, وہ ایک دوسرے کا صرف منہ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم ان سے یا ڈیل نہیں ہو پائی صحیح طریقے سے یا بات چیت نہیں ہو پائی, کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب کے اوپر اور خان صاحب سے انہوں نے پابندی لگا دی ملاقات پر. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پہلی بار تھی جو لیڈرشپ نے خود فیصلے کرنے تھے, اور یہ آئینی ترمیم والی پہلی بات تھی. اس سے پہلے تو احتجاج, دھرنوں کی کال, سارا کچھ خان صاحب دیتے تھے. یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے خود مینج کرنا تھا اور یہ انہوں نے مینج کیا. ان سے ایک بل نہیں رکوایا گیا. ایٹ دی اینڈ خان صاحب سے اسی دن ملاقات ہوئی جس دن وہ بل آنا تھا, لیکن اس ٹائم پہ کیا ہی کہہ سکتے تھے خان صاحب, یا ادھر سے کیا ہی وہ فیصلہ کر سکتے تھے 45 منٹ کی ملاقات میں. 45 منٹ کی ملاقات میں وہ اپنی ردات سناتے یا انہیں بتاتے کہ آئینی عدالت کے کیا کرنا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پہلی بار یہ ہوا ہے اور انہوں نے خود مختاری میں یہ سارا کچھ فیصلہ کیا ہے اور ان سے چیزیں نہیں سنبھلی, ان سے ڈیل ہی نہیں کی گئی. مولانا صاحب, میں نے آپ نے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ کنگ میکر نکلے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیسی چیزیں نکلوانی تھی اور انہوں نے نکلوائی. اور یہی ایک اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے. آپ اختلاف کریں 100 بار کریں, لیکن یہی ایک اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے, اس کو اگلے سے چیز نکلوانی آتی ہے, اپنا مفاد نکلوانا آتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایسے کوئی پلانز نہیں ہے ابھی بھی. اور اب یہ آئینی ترمیم آ گئی ہے نا, پی ٹی آئی کے پاس اگلا کوئی لائے عمل نہیں ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے پاس کوئی آگے پروسیجر نہیں ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. وہ صرف ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہوں گے اور باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ بتا رہے ہوں گے یہ سارے غدار. خیر, اب یہ 11 نام تو آ گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اب ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ خط لکھتا ہے اسپیکر کو اور کہتا ہے کہ جناب انہوں نے پارٹی کے خلاف گئے ہیں. اس کے بعد جو خط میں ہوتا ہے, ظاہری بات ہے ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ڈسکوالیفائی کی جائے. اور اس کے بعد جو اسپیکر ہے وہ الیکشن کمیشن کو وہ خط بھیجتا ہے. غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو یوں یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ چلیں آپ ان ناموں کو تو کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر یہ جو 11 سیٹیں خالی ہوں گی یہ دوبارہ آپ اویل کر پائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ پہلے آپ بہت ہی مشکلوں سے سیٹیں جوڑتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہوئے, اور پھر اگر آپ ایٹ دی اینڈ یوں 2 سینیٹرز اور 9 ایم این ایز کو فارغ کریں اور اس کے بعد اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ سیٹیں لے پائیں گے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اگلا لائے عمل کیا اپناتی ہے اور ان کے خلاف کیا آگے پروسیڈنگ کی جاتی ہے. اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ملیں گے. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.